बुजुर्ग दादा जान की तस्बीह के दानों की खड़खड़ाहट और कमरे में फैला हुआ घुटन सदा सन्नाटा इस बात का गमखास था कि यहाँ कोई फैसला नहीं बल्कि एक हुक्म जारी हो रहा है। हुज़ैफा, ये निकाह है, कोई बच्चों का खेल नहीं, और रूमी अब इस घर की इज्जत है। दादा जान की भारी और फैसला कुन आवाज़ पूरे कमरे में गूंजी। हुज़ैफा ने अपने सामने बैठी 15 साल सहमी हुई रूमी को एक सर्द और हकारत आमेज नजर डाली, जो अपने छोटे से वजूद में सिमटी हुई बार बार कांप रही थी। उसके सीने में गुस्से का एक तूफान मचल रहा था कि उसकी मर्जी के बगैर उसकी जिंदगी का ये कौन सा अनहोना फैसला थोप दिया गया था। उसने अपनी मुठ्ठियां इतनी जोर से भींच ली कि उसकी पोटें सुर्ख हो गई। ये ज़बरदस्ती है दादा जान, एक बच्ची के साथ मेरी जिंदगी बांधकर आपको क्या मिला? हुज़ैफा की आवाज़ गुस्से से कांप रही थी। उसके चेहरे की लकीरें तन चुकी थी। आपको लगता है कि इस कागज़ के टुकड़े से ये मेरी बीवी बन गई है? तो ये सुन ले, मुझे कबूल नहीं ये रिश्ता, और मैं इस पे नापुख्ता बंधन को तलाक में धो डालूंगा। दादा जान के चेहरे पे जलाल उभरा। हुज़ैफा, ज़बान संभाल। मगर हुज़ैफा ने उनकी बात काटने में एक सेकंड भी देर नहीं लगाई। उसकी आंखों में गुस्से के अंगारे दहक रहे थे। नहीं दादा जान, आज के बाद इस रिश्ते का कोई वजूद नहीं। वो अपना कोट कंधे पे उछालता हुआ एक झटके से पलटा और बगैर एक लम्हा ज़ाया किए तैश के आलम में दरवाजे की तरफ बढ़ गया। पीछे सोफे पे बैठी रूमी का दिल डूब गया। उसके मासूम गालों पे आंसू बह निकले। दरवाजे के तूफानी अंदाज में बंद होने की आवाज़ पूरे घर में गूंज गई। हुज़ैफा गुस्से की आग में जलता हुआ हवेली से बाहर निकल गया। 5 साल का तवील अरसा हुज़ैफा को इस हवेली और इन बंदिशों में से बहुत दूर ले गया, जहाँ उसने अपने बलबूते पे कामयाबी की नई मंजिलें तय की थीं, और अब वो इंतहाई कामयाब बिजनेसमैन बनके वापस लौटा था। उसकी परदेश गाड़ी जब हवेली के मरकजी दरवाजे पे रुकी तो उसके चेहरे पे वही पुराना गुरूर और सर्द मेहर संजीदगी सजी हुई थी, जो वक्त के साथ मजीद गहरी हो चुकी थी। अंदर कदम रखते ही उसने मुलाजमीन को हुक्म दिया, रूमी को मेरे सामने लाओ। आज इस बेमायनी तमाशे और ज़बरदस्ती के निकाह को हमेशा के लिए ख़त्म करना है। मैं अब इस बोझ को एक दिन भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। उसके लहजे में जो हतमी फैसला था, उस पर किसी बहस की गुंजाइश नहीं बची थी। कुछ ही देर में लाउंज की मरकजी सीने पे जब पैरों की हल्की सी आहट हुई तो हुज़ैफा ने लापरवाही से अपनी नजरें उठाईं, मगर अगले ही लम्हे उसका सांस सीने में अटक के रह गया। सामने खड़ी वो दोशीज़ा कोई और नहीं बल्कि वही रूमी थी, जो 5 साल पहले डरी सिमटी बच्ची की तरह कांपती थी, मगर आज वक्त ने उसके बचपन को ऐसे अंगेज दिलकश खूबसूरती में बदल दिया था कि निगाहें हटाना महाल हो रहा था। तराशीदा नकूश, झील से गहरी और शर्मो हया में डूबी हुई आंखें और उसके सरापा पे फैला हुआ नफासत का निखार देख के हुज़ैफा के कदम वहीं ज़मीन में गिर गए। उसके दिल की धड़कनें बेकाबू हुईं। वो चंद लम्हों के लिए बिल्कुल मबहूत होके देखता रह गया। उसकी आंखों में हैरत के साथ साथ एक ऐसी सहर ज़दा कैफियत उतर आई जिसने पल भर में उसके दिमाग के अंदर तलाक देने के तमाम इरादों को जला के राख कर दिया था, और उसका दिल बेख्तियार पुकार उठा, ये हसीन वजूद अब किसी और का नहीं हो सकता। हुज़ैफा अपने कदमों की तनाबे खींचता हुआ सीधा रूमी के करीब आके रुका। उसकी निगाहें रूमी के चेहरे पे जमी हुई थी, जिनमें अब भी गुस्से और बजाय एक अजीब सी शिद्दत और मलकियत का एहसास था। उसने एक पुरवकार और भारी आवाज़ में उसके पास बिल्कुल झुक के कहा, तुम जानती हो रूमी, 5 साल पहले मैंने गुस्से में तुम्हें छोड़ा था, क्योंकि तब तुम भी एक नादान बची थी। रूमी ने खौफ और शदीद नापसंदीदा निगाहों से पीछे हटना चाहा, मगर हुज़ैफा की मजबूत गिरफ्त ने उसे मज़ीद हटने का मौका नहीं दिया। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था जब हुज़ैफा ने अपनी बात जारी रखते हुए उसकी आंखों में देखा, मगर अब तुम एक खूबसूरत लड़की हो और अब इस हकीकत को बदलना मेरे बस में नहीं रहा, इसलिए मज़ीद कोई ताख़ीर नहीं होगी। इस जुम्मा को तुम्हारी रुखसती होगी और तुम मेरी बन के इस कमरे में आओगी। उसके लहजे में दिया गया ये हुक्म ऐसा अटल था कि रूमी का वजूद गुस्से और हैरत से कांप उठा। रूमी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखों में हुज़ैफा के लिए नफरत और हकारत के ऐसे शोले भड़क उठे जो उसकी दिलकशी को पीछे छोड़ गए। उसने अपनी सर्द घुराती हुई आवाज़ में हुज़ैफा के करीब आके दो टोक अल्फाज में कहा, तुम्हारी ये खाम ख्याली है हुज़ैफा कि तुम जब चाहो मुझे छोड़ दो और जब दिल जल जाएगा मेरा हक जताने आ जाओगे। उसने एक लम्हे के लिए सांस रोकी, अपनी आवाज़ में तपश भरते हुए बोली,
میں اس جمعہ کو کیا کبھی بھی تمہارے ساتھ رخصتی نہیں کروں گی۔ اپنے دل سے یہ غلط فہمی نکال دو، کیونکہ میرا دل، میری روح صرف حسن کی امانت ہے۔ میں صرف اس سے محبت کرتی ہوں اور مرتے دم تک اس کی رہوں گی۔ رومی کے منہ سے حسن کا نام سنتے ہی حذیفہ کے چہرے کے تاثرات پل میں پتھرا گئے۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ رومی کی زبان سے حسن کا نام اور یہ طعنہ سن کے حذیفہ کی مردانہ انا پہ جیسے کاڑھی سرب لگ گئی۔ اس کے پورے جسم کا خون کھول اٹھا، اس کے چہرے کے تمام پٹھے تن گئے، آنکھوں میں غصے کی ایسی خطرناک چمک ابھری کہ دیکھنے والے کا دل دہل جائے۔ رومی نے حقارت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے زہر میں بجھا لہجہ اختیار کیا۔ کیا ہوا؟ اکڑ ٹوٹ گئی نا؟ تم جیسے مرد محبت کے نہیں، بس اپنی ہوس اور ضد کے پکے ہوتے ہیں۔ تم حسن کے بھوکے ہو حذیفہ، جو صرف چیزوں پہ قبضہ کرنا جانتے ہیں، دلوں پہ نہیں۔ یہ سننا تھا کہ حذیفہ کے ضبط کا پیمانہ ہمیشہ کے لیے چھلک پڑا۔ اس کے سینے سے ایک سرد اور خوفناک ہنسی نکلی۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کے رومی کا راستہ روکا۔ رومی کچھ سمجھتی اس سے پہلے کہ وہ غصے میں اسے دیکھنے لگا، دروازے کے قفل ہونے کی آواز کٹا کٹ کرتی پورے کمرے میں گونجی اور رومی کا دل حلق میں آ گیا۔ وہ خوف بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ بند دروازے کی گونج کے ساتھ ہی کمرے کا ماحول ایک دم سے بھاری ہو گیا۔ حذیفہ کے قدموں کی آہٹ اب رومی کے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر رہی تھی۔ وہ غصے اور ہیبت سے پیچھے ہٹتی گئی، یہاں تک کہ اس کے کمر نہ صرف بیڈ کے سرہانے سے جا لگی بلکہ فرار کا ہر راستہ بند ہو گیا۔ حذیفہ اپنے غصے اور انا کی آگ میں جلتا ہوا اس کے بالکل قریب آیا۔ اس کے دونوں بازوؤں کے درمیان بیڈ پہ لکڑی پہ اپنے مضبوط ہاتھ ٹکائے۔ اس کا قریبی لمس اور سانسوں کی حدت رومی کو اندر تک لرزا گئی۔ حذیفہ نے جھک کے اس کے چہرے کے بالکل قریب دیکھا، جہاں خوف اور غصے سے رومی کی پلکیں کانپ اٹھیں۔ اس کے لبوں پہ ایک تلخ اور دلکش مسکراہٹ ابھری۔ وہ دھیمی مگر سرد آواز میں بولا، حسن کے بھوکے مرد کا طعنہ دیا تھا نا تم نے مجھے؟ ذرا اپنی اس خوبصورتی کو آئینے میں دیکھو، بولو ایسی حسین گوریاں بھی نہیں ہوتی جن پہ کوئی مرد فدا نہ ہو۔ رومی کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ اس نے گھبرا کے نظریں چرانی چاہیں، مگر حذیفہ کی سحر زدہ جنونی نگاہیں اب اس کے چہرے سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ حذیفہ کے چہرے کے قریب جھکے ہوئے انداز، اس کی لمس رومی کی سانسوں کو روک رہے تھے۔ اس نے پوری قوت سے اپنی گردن پیچھے ہٹانی چاہی، مگر حذیفہ کا حصار اتنا مضبوط تھا کہ وہ ہل بھی نہ سکی۔ حذیفہ نے اس کے کان کے قریب جھک کے دھیمے مگر زہریلے لہجے میں سرگوشی کی، ابھی بھی وقت ہے، اپنی زبان کو لگام دے لو رومی، ورنہ اگر تم نے شادی سے ایک لفظ بھی انکار کیا تو اس بات کو زیادہ دن نہیں لگیں گے کہ تم خود میرے پاس دوڑی چلی آؤ گی کہ حذیفہ سن لو، میں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ الفاظ سنتے ہی رومی شدید غصے سے سرخ ہوئی، اس کے گال دہک اٹھے، اس کے دودھیا گالوں پہ لالی دوڑ گئی، شرمندگی اور اشتعال سے لال سرخ ہو گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ اس نے نفرت سے حذیفہ کو دیکھا۔ رومی کے اندر چھپا ہوا سارا خوف، شرمندگی ایک لمحے میں شدید اشتعال کی آگ میں تبدیل ہو گئی۔ اس کی رگوں میں دوڑتا ہوا خون کھول اٹھا۔ اس نے اپنی تمام تر طاقت جمع کی اور حذیفہ کے سینے پہ دونوں ہاتھوں سے بھرپور تھکا دے کے اسے خود سے پیچھے ہٹا دیا۔ حذیفہ کی اس اچانک وار کے لیے تیار نہیں تھا، اسی لیے وہ 2 قدم لڑکھڑا کے پیچھے ہٹ گیا۔ رومی نے غصے سے کانپتے ہوئے اپنے جوڑے کو درست کیا، اس کے بالکل سامنے اکڑ کے کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں کے ساتھ ساتھ انتقام کی چنگاریاں دہک رہی تھیں۔ اس نے اپنی آواز کو سختی سے سنبھالتے ہوئے حذیفہ کے چہرے پہ نگاہیں گاڑ دیں اور زہر میں بجھے لہجے میں بولی، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اس گھٹیا بلیک میلنگ سے مجھے جھکا لو گے؟ تو سن لو حذیفہ، میں تیار ہوں اس جمعے کو رخصتی کے لیے، تمہارے اس گھر بھی آؤں گی، تمہاری بیوی بن کر بھی رہوں گی۔ اس کے لہجے میں عجیب ہی تلخی تھی، مگر میں یہ تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں تمہاری زندگی کو جہنم بنا دوں گی، تمہیں اتنا ذلیل و خوار کروں گی کہ تم خود اپنے ہاتھوں سے طلاق کے کاغذات لکھ کے مجھے اس قید سے آزاد کرنے پہ مجبور ہو جاؤ گے۔ رومی کے زہریلے اور چیلنجنگ جملے پہ حذیفہ کے چہرے پہ غصے کے بجائے ایک گہری دلکشی اور پرسکون مسکراہٹ پھیل گئی، جسے دیکھ کے رومی کا دل ایک پل کے لیے دنگ رہ گیا۔ حذیفہ نے چند قدم آگے بڑھ کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور پر اعتماد مگر دھیمی آواز میں بولا، تم جتنی چاہو نفرت کر لو، جتنی چاہو لانتے بھیج لو رومی،
مگر میرا یقین مانو، میری یہ جنونی محبت تمہاری اس تمام نفرت اور لعنت پہ اتنی بھی بھاری پڑے گی، تم خود اپنی زبان سے ہار مان لو گی۔ رومی نے حقارت سے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا، سر داہ پھڑ کے تلخ لہجے میں بولی، یہ محبت نہیں حذیفہ، یہ تو صرف تمہاری بیماری انا اور مردانہ ہٹ دھرمی ہے جسے تم محبت کا نام دے کے مجھے توڑنا چاہتے ہو۔ حذیفہ رومی کے اس طعنے پہ ایک سرد نگاہ اس پہ ڈالتا ہوا پلٹا اور دروازے کا لاک کھول کے بغیر ایک لفظ کہے تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ رومی غصے سے کانپتی ہوئی وہیں صوفے پہ ٹھہر ہو گئی۔ اگلی صبح سورج کی روشنی کمرے کے بلند و بالا آمد ہوئی، تمام گھر والے ناشتے کی میز پہ بیٹھے تھے، ماحول میں ایک اجنبی سی خاموشی تھی، سب کو سرات کے ہنگامے کا اندازہ تھا۔ رومی نے مضبوطی سے اپنے قدم اٹھانے اور ڈائننگ ہال میں داخل ہو کے سب کی نگاہوں کے سامنے نانا جان کی کرسی کے پاس جا کے رک گئی۔ اس کے چہرے پہ ایک عجیب سا کٹھور پن تھا، سکون تھا۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو چھپاتے ہوئے صاف اور بلند آواز میں سے کہا، نانا جان، آپ کو میری وجہ سے پریشان ہونے کی یا کسی بھی قسم کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے سوچ لیا ہے میں آپ کو یا گھر کے کسی بھی فرد کو اب ذرا سا بھی تنگ نہیں کرنا چاہتی، اور اس جمعہ کو رخصتی کے لیے پوری طرح تیار ہوں۔ اس کا یہ غیر متوقع اچانک فیصلہ سن کے نانا جان کے چہرے پر اطمینان کی لہر توڑ گئی، جبکہ باقی سب کھڑکی والے حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ رومی کے اس فیصلے کے بعد پوری حویلی میں اچانک خوشیوں کا ایک ایسا طوفان امڑ آیا جس نے پچھلی تمام تلخیوں کو دھوپ میں اڑتی ہوئی دھول کی طرح اڑا دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پرانی اینٹوں اور اونچے دالان والے اس حویلی کے در و دیوار رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا اٹھے، گیندے کے پھولوں کی مہک اور ڈھولک کی تھاپ سے گونج اٹھے۔ ممانیوں نے رومی کو اپنے حصار میں لے لیا، اس پہ اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کو تیار تھی۔ کوئی اس کے ہاتھ پہ ہلدی کا اپٹن مل رہی تھی تو کوئی اس کے نازک چہرے کو دیکھ کے دعائیں دے رہی تھی، جیسے گھر کی رونقیں اسی کی مرضی سے بحال ہوئی ہوں۔ گھر بھر کے اداس کوشے اب کہکوں اور کھیتوں اور شادی کے شور سے مہک اٹھے، جہاں ہر کوئی رومی کی ایک جھلک پانے اور اسے خوش دیکھنے کے لیے بےتاب تھا۔ مگر اس سب رنگ و دور کے بیچ رومی کا دل ایک انجانے سے طوفان کی زد میں خاموشی سے گھٹ رہا تھا۔ حویلی کے وسیع و عریض آنگن میں مہندی کی تقریب زور و شور سے جاری تھی، جہاں پیلے ہرے رنگ کی حریر کپڑے جگمگاتے دیے اور کانوں کے پردے پھاڑتی ڈھولک کی تھاپ نے پورے ماحول کو رنگین کر رکھا تھا۔ رومی جس کے ہاتھوں میں ہری مہندی کے گہرے نقش ابھر رہے تھے، چہرے پہ چمکتے ہجوم کے بیچوں بیچ بھی اندر سے بالکل بجھی ہوئی اور اداس بیٹھی تھی۔ اس کا دل اس شور شرابے سے کوسوں دور کسی پرانے میں بھٹک رہا تھا، وہ بس رسموں کو مجبوری کے تحت پورا کر رہی تھی۔ کبھی نظریں چرا لیتی، کبھی بھیڑ کے اس شور میں ذرا سا ہٹ کے برآمدے کے سائے میں کھڑا حذیفہ اپنی جگہ بت بنا ہوا صرف اسی کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی نظروں میں رومی اس خاموشی اداسی کو مٹانے کا ایک جنون تھا، اور وہ دور کھڑے ہو کر بھی رومی کو سانسوں کی رفتار پہ اپنی نظر جمائے بیٹھا تھا، جیسے اس کی اداسی کا ہر قطرہ برابر راستہ اسی کے دل سے ہو کے گزر رہا ہو۔ شہر کے سب سے پرتعش اور جگمگاتے میرج چال کے باہر گاڑیوں کا اجمام اور رنگ برنگی روشنیوں کا سیلاب اس بات کا گواہ تھا کہ تقریب کتنی شاندار تھی۔ اندر وسیع ہال مہمانوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، جہاں پھولوں کی خوشبو، شیفون اور ریشم کے ملبوسات کی چمک اور کانوں میں رس کھولتی ہوئی شہنائی کی آواز نے انتہائی پرمسرت اور پرتعش ماحول پیدا کر رکھا تھا۔ میزبان مہمانوں کے استقبال میں مصروف تھے، ہر طرف کہکوں اور مبارکبادوں کا شور گونج رہا تھا۔ ماشاءاللہ، دلہن تو بالکل چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہے، اللہ دونوں کو نظر بد سے بچائے، ایک معمر خاتون نے رومی کو بڑے مما کو گلے لگاتے ہوئے مسرت بھرے لہجے میں کہا، جن کے چہرے پہ فخر اور خوشی کے آثار صاف نمایاں تھے۔ ممانی نے مسکراتے ہوئے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا اور بولی، بس آپ سب کی دعائیں ہیں باجی، اللہ پاک میری بچی کا نصیب بہت اچھا کرے، بڑی منتوں اور پیار سے پالا ہے اسے۔ حال کے اس کوشے میں موجود مرضوں کے مجمع میں حذیفہ کے دوست بھی اسے گھیرے کھڑے تھے، وقتاً فوقتاً اس پہ طنز کے تیر بھی چلا رہے تھے۔ علی نے اپنا گلاس ٹیپ پہ رکھتے ہوئے حذیفہ کی طرف دیکھا اور آنکھ دبائی ہنس کے بولا، واہ بھائی واہ حذیفہ بھائی، واہ بھائی مطلب حذیفہ تم تو اکیلے ہی تھے، ہم سمجھے تھے کہ تم ہمیشہ اکیلے ہی بزنس کے سمندر میں تیرتے رہو گے،
مگر تم نے تو جھٹکے میں ایسا شکار پھنسایا کہ سب دیکھتے رہ گئے۔ حذیفہ نے اس کی بات پہ کوئی خاص رد عمل ظاہر نہیں کیا، بس اس کا دل چاہ رہا تھا کہ یہ فضول رسومات جلدی ختم ہوں اور وہ رومی کو اپنی آنکھوں کے سامنے لے آئے۔ اس نے اپنے کف لیٹس کو درست کرتے ہوئے سرد مگر پر اعتماد لہجے میں کہا، شکار نہیں علی، کچھ چیزیں تقدیر میں خود تمہارے نام کی کر دی جاتی ہیں، بس انہیں اپنا بنانا پڑتا ہے۔ دوسری طرف ہال کے ایک نجی کمرے میں بیٹھی رومی اپنے بھاری سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس شیشے کے سامنے دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک خوف سا بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی کزن لیزے نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور نرمی سے بولی، رومی اب بھی وقت ہے، اگر تم اندر سے اتنی ہی ڈکری ہو تو بتاؤ، سب باہر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ رومی نے شیشے میں اپنا عکس دیکھا، آنکھوں میں ایک سرد عزم ابھرا۔ اس نے دانت پیس کے کہا، نہیں لیزے، اب پیچھے ہٹنے کا کوئی وقت نہیں، مجھے اس حال تک لے آیا ہے نا، اب دیکھو میں اس کی شادی کو اس کی زندگی کا سب سے بڑا عذاب کیسے بناتی ہوں۔ بالوں کو پرتش اور خوشگوار ماحول میں اچانک ایک ایسا زلزلہ آیا، سب کی ہنسی گلے میں اٹک گئی۔ بڑے دروازے دھڑا دھڑ کھلنے کی آوازوں کے ساتھ ہی ایک عورت جس کے بال کھلے ہوئے تھے، چہرے پہ خوفناک جنون طاری تھا، ایک چھوٹے سے بچے کو بازوؤں میں اٹھائے تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ اس کے کپڑے بکھرے ہوئے تھے، سب حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ اس کی آنکھوں میں طوفان بہہ رہا تھا۔ اس نے ہال کے وسط میں پہنچ کے پوری قوت سے ایک ایسا دل دہلا دینے والا چیخ کر پورا مجمع سنسنا اٹھا، روکو یہ ناپاک تماشا، یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ یشما نے ہال کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کے چیختے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں ایک ہسٹریکل غصہ تھا، اس دھوکے باز مکار انسان۔ حذیفہ نے مجھ سے نکاح کیا تھا، اس نے مجھ سے جھوٹے وعدے کیے اور اب یہاں معصوم لڑکی کی زندگی برباد کرنے کے لیے یہ ڈھونگ رچا رہا ہے۔ اس اچانک دھماکے نے حال میں سکتہ طاری کر دیا۔ تمام مہمان، رشتہ دار، حویلی کے بزرگوں کے چہرے کے رنگ ایک پل میں فک ہو گئے۔ نانا جان اپنی جگہ پتھرا کے رہ گئے، جبکہ ممانی کا منہ ہاتھ تنگ رہ گیا تھا۔ ہر کوئی ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگا۔ یہ اچانک کیا بلا نازل ہو گئی تھی، سب حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ یشما کو اچانک سامنے دیکھ کے اندر آتا تک ہل گیا۔ اس کا چہرہ غصے اور شدید گھبراہٹ سے سرد پڑ گیا۔ اس کی پیشانی پہ پسینے کے قطرے تھے۔ اس نے فوری طور پہ آگے بڑھ کے یشما کو بازوؤں سے پکڑنے کی کوشش کی اور اس کے دانت غصے سے بھینچ گئے۔ یشما، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ حذیفہ نے اس پہ کراتے ہوئے انتہائی دھیمی اور کاٹدار آواز میں کہا۔ اس کے لہجے میں چھپا ہوا خوف صاف جھلک رہا تھا۔ فوراً نکلو یہاں سے، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، اس تماشے کو بڑھانے کی کوشش مت کرو۔ مگر یشما نے ہانکتے ہوئے اس کا ہاتھ جھٹک دیا، اونچی آواز میں بولی، تعلق نہیں ہے تو پھر یہ بچہ کس کا ہے؟ حذیفہ، تم میرے ساتھ فلیٹ پہ کیا کرتے رہے؟ آج میں سب کو تمہارا یہ مکروہ چہرہ دکھا کے رہوں گی۔ حویلی کے تمام لوگ، خاص طور پہ نانا جان اور رومی کے ممانی، یہ مناظر دیکھ کے بت بنے کھڑے ہوئے تھے۔ ان پر تو جیسے غش طاری ہونے والا تھا۔ پورے حال میں ایک قہر سا مچ گیا۔ یشما نے اپنے ہاتھ میں پکڑے بیگ سے ایک تہہ شدہ کاغذ کا بنڈل نکالا، اسے کھول کے پوری طاقت سے فضا میں لہرایا۔ اس کے چہرے پہ ایک جنونی فتح کی مسکراہٹ تھی۔ اس کی آواز پورے حال میں گونج اٹھی، یہ دیکھو، سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو اس مکار دھوکے باز انسان کا اصلی چہرہ۔ یشما نے کاغذ کا وہ ٹکڑا سب کے سامنے کرتے ہوئے چیخ کے کہا، یہ رہا ہم دونوں کا نکاح نامہ، اس پہ اس کے دستخط ہیں، اس نے مجھ سے نکاح کیا اور یہ معصوم بچہ اس کی گود کا پل ہے۔ اس جعلی یا اصلی نکاح نامے کو ہوا میں لہراتا دیکھ کر حذیفہ کے ہوش اڑ گئے۔ اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا، پیشانی پر پسینے کے طوفان نے اس کی حالت غیر کر دی۔ وہ جانتا تھا صورتحال کتنی خطرناک ہو چکی ہے۔ اس کا دل خوف سے ڈوب گیا۔ اس نے گھبرا کے رومی کی طرف دیکھا، رومی کے پیروں تلے سے جیسے زمین کھسک گئی۔ وہ جو اس حال میں حذیفہ کو زندگی عذاب کرنے کے ارادے سے آئی تھی، اس انکشاف نے اس کے اندر کا سارا غرور غصہ ایک لمحے میں راکھ کر دیا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، ہونٹ ہلنے سے قاصر ہو گئے۔ اس کے دل پہ جیسے کسی نے آرے چلا دیے ہوں۔ اسے یوں لگا جیسے اس کے ساتھ بہت بڑا اور بھیانک مذاق کیا گیا ہو۔ رومی، میری بات سنو، یہ سب جھوٹ ہے۔ اس عورت نے، حذیفہ نے گھبرا کے آگے بڑھنا چاہا، مگر اس کی آواز حال کے شور میں کہیں دب گئی۔ رومی کے کانوں میں اب صرف ایک سنسناہٹ سی گونج رہی تھی۔ اس کے سامنے بیٹھے تمام چہرے دھندلا گئے۔
اس بھاری بھرکم عروسی جوڑے اور زیورات کے بوجھ، اس اچانک ملنے والے صدمے کو اس کا کمزور دل مزید برداشت نہ کر سکا۔ اس کی دنیا یکدم تحریک ہو گئی، اس کے قدم لڑکھڑائے۔ اس سے پہلے کہ کوئی ممانی یا رشتہ دار اسے سنبھالتا، وہ اپنی پوری بے بسی کے ساتھ حال کی سخت سرد فرش پہ بے ہوش ہو کے دھڑام سے گر پڑی۔ رومی حذیفہ کی ایک دل دہلا دینے والی چیخ پورے حال میں گونج اٹھی۔ وہ سب کو دھکیلتا ہوا دیوانہ وار رومی کی طرف لپکا، جبکہ پورے میرج ہال میں خوف اور سیمگی کا کہرام مچ گیا تھا۔ ہسپتال کے سفید اور اداس کمرے کی چھت پہ نظریں جمائے رومی کی پلکیں ہلکی سی جنبش کے بعد اٹھیں۔ اس کے سر میں شدید درد کی لہریں اٹھ رہی تھیں اور گلا بالکل خشک تھا۔ اس نے سر ہلانا چاہا تو قریب ہی کرسی پہ بیٹھے حذیفہ کو اپنی طرف جھکتے دیکھا، جس کی آنکھوں میں بے چینی، ندامت اور خوف کے ملے جلے تاثرات صاف نمایاں تھے۔ رومی، ہوش آ گیا تمہیں؟ کیسی طبیعت ہے اب؟ حذیفہ نے انتہائی نرم اور لرزتے ہوئے لہجے میں اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں پرانی اکڑ ذرے سے غائب تھی، مگر رومی نے اس کی آواز سنتے ہی ایک شدید جھٹکے کے ساتھ اپنا ہاتھ اس کے گرفت سے چھڑا لیا۔ اس کے اندر کا سارا غصہ، دھوکے کی جلن، نفرت ایک بار پھر بیدار ہو گئی تھی۔ اس نے حذیفہ کے چہرے پہ ایک سرسری نگاہ ڈالی اور بغیر ایک بھی لفظ بولے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ایک گرم لکیر گال پہ بہہ رہے تھے اور اس نے دیوار کی طرف منہ کر کے حذیفہ کو اپنے قریب ہونے کا احساس تک دلانا چھوڑ دیا۔ حذیفہ نے اس کی سرد بے رخی پشت کو دیکھ کے بے بسی سے اپنے بال پیچھے ہٹائے اور کرسی سے اٹھ کے بیڈ میں اس کے قریب جھک گیا۔ اس کے لہجے میں گہرا اضطراب اور التجا تھی۔ رومی، میری بات سنو، خدایا اس طرح خاموش مت رہو۔ میرا اس عورت سے کوئی تعلق نہیں۔ جو کچھ اس نے حال میں کیا وہ سب ایک فریب اور جھوٹ تھا۔ میں نے اسے کبھی اپنی زندگی میں وہ مقام نہیں دیا۔ رومی اس کی باتیں سن کے آہستہ سے اپنا سر دوسری طرف موڑا۔ اس کی سرخ اور سوجی ہوئی آنکھوں میں اب صرف طنز اور گہرا دکھ باقی تھا۔ اس نے ٹھنڈی تحریک آواز میں سوال کیا، مجھ سے جھوٹ مت بولو حذیفہ، اتنی ٹھٹائی سے انکار کرتے ہو، تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ بس یہ بتاؤ، اگر وہ جھوٹی ہے تو کیا وہ تمہاری بیوی نہیں ہے؟ حذیفہ کا چہرہ رومی کے اس سیدھے اور چھپتے ہوئے سوال پہ سفید پڑ گیا۔ اس کی آنکھوں میں شدید پیشمانی اور گھبراہٹ کے بادل تیر گئے۔ اس نے اپنے ہونٹ بھینچے اور آخر کار اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے مدھم اور کانپتی ہوئی آواز میں سچائی کا اعتراف کر لیا۔ ہاں، وہ میری بیوی ہے، مگر سابقہ۔ رومیہ، میرا مطلب، مگر حذیفہ کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی رومی نے انتہائی سرد اور تلخواہ بھری اس کے سینے میں اٹھنے والا طوفان اب آنکھوں سے چھلک رہا تھا۔ اس نے حقارت سے حذیفہ کی طرف دیکھا اور زہر میں بجھے ہوئے لہجے میں بولی، بس مزید ایک لفظ بھی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں۔ حذیفہ، تم جھوٹے ہو، تمہاری یہ صفائیاں بھی جھوٹی ہیں۔ تم نے اپنے کمزور جسم کو سنبھالا، ٹرپ کا انجیکشن اپنے ہاتھ سے کھینچ کے نکالا، ایک جھٹکے سے بیڈ سے نیچے اتر گئی۔ حذیفہ نے اسے روکنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ رومی، سنو میری بات، مگر رومی نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور لڑکھڑاتے قدموں سے ہسپتال کے کمرے سے باہر نکل گئی اور سیدھا حویلی میں اپنے اس اداس کمرے میں آ گئی جہاں اس کی دنیا ایک پل میں اجڑ چکی تھی۔ کمرے کا بھاری دروازہ اندر سے بند ہوتے ہی رومی کی تمام تر مضبوطی ایک لمحے میں ریت کی دیوار کی طرح ڈھہ گئی۔ لڑکھڑاتے ہوئے بیڈ کے پاس پہنچی اور وہیں زمین پہ بیٹھ گئی۔ اس کا پورا وجود شدید ہچکیوں سے کانپ رہا تھا۔ اس کے منہ سے نکلنے والی سسکیاں کمرے کی طرح دیوار میں گونج رہی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور پھوٹ پھوٹ کے اس طرح روئی جیسے اندر کا سارا وجود اندر سے بالکل ریزہ ریزہ ہو چکا ہو۔ وہ 5 سال جس کا انتظار کرتی رہی اور جس حذیفہ کی نفرت کو اپنی زندگی میں جنگ سمجھ کے بیٹھی تھی، اس ایک انکشاف نے اس کے اندر کا سب کچھ ختم کر دیا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اب اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہو چکی ہو اور اب وہ اس دنیا میں بالکل تنہا ہے، بے سہارا، اندر سے مکمل طور پہ مردہ ہو چکی ہو۔ کمرے کا دروازہ بغیر کسی دستک کے زوردار دھماکے سے کھلا۔ لیزے اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پہ ہمدردی کے بجائے ایک تلخ اور طنزیہ مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ اس نے دروازے کے فریم سے ٹیک لگائی اور زہر میں بجھے لہجے میں رومی کے بکھرے ہوئے وجود پہ وار کرنا شروع کیا۔ واہ رومی واہ، کیا شاندار بدلہ لیا تم نے اس حذیفہ سے۔
تم تو چلی تھی اس کی زندگی عذاب کرنے، مگر خود پہلے ہی وار میں ایسی ڈھیر ہوئی کہ حال میں تماشا بن کے رہ گئی۔ کیسا لگا اس دھوکے باز کے عشق کا مزہ؟ اب بولو کہاں گیا تمہارا کروڑ، وہ کھٹور عزم؟ لیزے کے ان چپتے ہوئے اور تنزیہ تیروں نے رومی کے زخموں پہ نمک کا کام کیا۔ اس سے پہلے ہی گھٹتا ہوا دم ایک دم سے پھٹ پڑا۔ اس کے اندر کا سارا ضبط غصے اور دکھ کے ایک طوفان میں باہر نکل آیا۔ زمین پہ بیٹھے بیٹھے ایک جھٹکے سے اٹھی۔ اس کی سرخ اور سوجی ہوئی آنکھوں میں آنسوؤں کے بجائے ایک ہولناک آگ دہک رہی تھی۔ رومی نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے لیزے کی طرف اشارہ کیا اور پھٹی ہوئی لرزتی مگر چیختی آواز میں بولی، بس کر دو لیزے، بس کر دو اب یہ زہر اگلنا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اس مکرو دھوکے کو سہ کے اندر سے زندہ بچ گئی ہوں؟ اس کے سینے سے دردناک ہچکی نکلی۔ اس نے اپنی چھاتی پہ زور سے مکہ مارا۔ مجھے برباد کر گیا لیزے، اندر سے بالکل ختم کر گیا۔ مجھے میرا وجود ہی مٹ گیا اس فریب میں، اور تمہیں ابھی بھی اس گھٹیا طنز بازی کی پڑی ہے۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، دفع ہو جاؤ۔ لیزے کے چہرے پہ موجود تنزیہ مسکراہٹ رومی کی اس جملے پہ ایک دم سے پھیکی پڑ گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ رومی کا دل ایک بار پھر درد کی شدید لہر سے تڑپ اٹھا۔ اس نے آنسو پونچھے اور مگر وہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس کے لہجے میں شدید پچھتاوا اور شکوہ تھا۔ سب تمہارے اس بھائی کی وجہ سے ہوا ہے لیزے، اس نے سب کچھ خراب کر دیا۔ میں پچھلے اتنے سالوں سے صرف اس کا انتظار کر رہی تھی۔ میرا پہلا پیار تھا، میری زندگی کا واحد خواب۔ رومی کا سانس شدت کریا سے رکنے لگا۔ اس کا دماغ اس انکشاف کے بعد جیسے کام کرنا چھوڑ گیا۔ وہ بے قابو ہو کے اپنے ہی جذبات کے طوفان میں بہہ گئی۔ اس نے غصے اور بے بسی کی انتہا پہ پہنچ کے اپنے ہی ہاتھ سے اپنی گال پہ زوردار تھپڑ رسید کیا، جس کی آواز سے پورا کمرہ گونج گیا۔ لعنت ہو مجھ پہ، رومی پھوٹ پھوٹ کے روتے ہوئے خود کو کوسنے لگی۔ اس کی آواز میں دل چیر دینے والی تکلیف تھی۔ میں کتنی بے وقوف تھی، احمق تھی، اس فریب کو محبت سمجھ بیٹھی۔ میں اس کی زندگی میں شامل ہونے والی پہلی لڑکی تھوڑی ہوں۔ اس کی زندگی میں تو پہلے سے ہی کوئی اور موجود ہے، اور میں خود کو اس کی تقدیر سمجھنے کی بھول کر بیٹھی۔ رومی کا یہ پاگل پن اس کی زبان سے نکلی تلخ سچائی سن کے لیزے کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ دنگ رہ گئی، اس کی زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا۔ لیزے کمرے سے باہر نکلی تو اس کے چہرے پہ غصے اور صدمے کے آثار تھے۔ وہ تیز قدموں سے چلتی سیدھا اس حصے میں پہنچی جہاں حذیفہ موجود تھا۔ حذیفہ اس وقت ہسپتال سے واپس آ کے صوفے پہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور وہ اندر سے ٹوٹا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ لیزے نے قریب جا کے غصے سے کانپتے لہجے میں حذیفہ کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ اور شکوہ تھا۔ تمہیں ذرا بھی اندازہ ہے حذیفہ تم نے کیا کیا؟ لیزے نے تنزیہ اور غصے سے بھرپور آواز میں کہا۔ اس کے لہجے کی تلخی نے حذیفہ کو چونکا دیا۔ وہ اندر ٹکڑی ٹکڑی ہو چکی ہے اور تم بیٹھ کے یہاں پچھتاوے کا ناٹک کر رہی ہو۔ تم نے تو اس کی زندگی برباد کر دی۔ حذیفہ نے ایک جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، وہ گھبراہٹ سے سانس اٹک رہا تھا۔ لیزے، وہ مجھ سے بات کرنے کو بھی تیار نہیں، میں کیا کروں؟ لیزے حقارت سے ہنسی اور زہر میں بجھے لہجے میں بولی، بہت قد سے کرے گی جب تم نے اس کے اعتماد کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ صرف تم سے نفرت کرتی ہے؟ نہیں حذیفہ، تم اس کی اصل حقیقت نہیں جانتے۔ وہ پچھلے 10 سال سے صرف اور صرف تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ حذیفہ کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ اس کا چہرہ فک ہو گیا، اس کی پلکیں اٹھ گئیں۔ کیا مطلب؟ اس کے منہ سے بمشکل ایک کچی آواز نکلی۔ لیزا نے غصے سے اپنی انگلیاں بھینچتے ہوئے اس کے زخموں پہ مزید نمک پاش کیا۔ ہاں حذیفہ، وہی رومی جو تمہیں دیکھنا بھی قبول نہیں کرتی، ہر صبح اٹھ کے سب سے پہلے تمہارے کمرے کے دروازے کو دیکھا کرتی تھی، اس امید پہ کہ تم شاید پلٹ آئے ہو۔ تم اس کا واحد کمفرٹ زون تھے جس پہ وہ اندھا اعتماد کرتی تھی۔ تم نے اپنی اس گھٹیا چھپی ہوئی زندگی سے اس کے پاکیزہ انتظار اور محبت کو ایک جھٹکے سے ہمیشہ کے لیے مٹی میں ملا دیا۔ لیزے کے منہ سے نکلنے والے ان الفاظ نے حذیفہ کے سینے پہ جیسے کوئی بھاری پتھر رکھ دیا ہو۔ اس کا پورا وجود لرز اٹھا، سانسیں جیسے گلے میں اٹک گئیں اور دل کی دھڑکنیں ایک پل کے لیے رک سی گئیں۔ 10 سال کا انتظار، ہر صبح اس کے کمرے کے دروازے کو تکتی، وہ معصوم آنکھیں، اس کا واحد کمفرٹ زون۔ یہ سچائی سن کے حذیفہ پہ جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔
اس کے اندر ضمیر کی عدالت جاگ اٹھی۔ پیشمانی اور گناہ کے طوفان نے اسے اندر سے جلا کے راکھ کر دیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی خود کو مزید وہاں نہ روک سکا۔ حذیفہ نے صوفے سے اٹھتے ہوئے اپنے حواس پہ قابو پانے کی ناکام کوشش کی، پھر دیوانہ وار بھاگتا ہوا رومی کے کمرے کی طرف لپکا، جہاں اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی، اس کا سب سے بڑا گناہ اس کا منتظر تھا۔ حذیفہ نے لڑکھڑاتے قدموں سے کمرے کا دروازہ کھولا، اندر داخل ہوا، جہاں رومی بکھری حالت میں فرش پہ بیٹھی تھی۔ حذیفہ اس کے قریب پہنچ کر بے بسی سے زمین پہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اور چہرے پہ چمکتی شکست اس کے اندر کے طوفان کی گواہی دے رہی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے رومی کی طرف بڑھائے اور پھٹی ہوئی آواز میں التجا کی، رومی مجھے معاف کر دو، خدا را میری بات سنو۔ وہ سب ماضی کا ایک باب تھا جو بند ہو چکا ہے۔ میری کچھ مجبوریاں تھیں، میں تمہیں بتانا چاہتا تھا، مگر حالات نے مجھے جکڑ لیا رومی، جو پہلے غم اور غصے کی بھٹی میں چل رہی تھی۔ حذیفہ کی زبان سے مجبوری کا لفظ سن کے اندر سے اور زیادہ بھڑک اٹھی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے جھٹکے سے اپنے آنسو پہنچے اور اٹھ کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ شدید طنز اور نفرت کی چنگاریاں دہک رہی تھی۔ رومی نے اپنی انگلی اٹھا کے حذیفہ کے سینے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی آواز میں ہولناک درد اور کاٹدار غصہ گونج رہا تھا۔ مجبوری؟ واہ حذیفہ واہ، بڑی آسان سی دلیل ہے یہ تمہاری کہ تمہاری مجبوری تھی، مگر ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے جواب دو، اس سب میں تمہارے لیے کیا تھی؟ ایک تماشا؟ ایک کھلونا؟ یا تمہاری زندگی کا کوئی فالتو حصہ؟ میں نے تو تمہیں اپنی دنیا، اپنا یقین، اپنی زندگی کا ہر لمحہ سونپ دیا، اور بدلے میں تم نے مجھے کیا دیا؟ میرے برسوں کے احساسات، میرے جذبات، میرے اس پاکیزہ انتظار کو بے دردی سے روند کے رکھ دیا۔ تم نے تو میرے جذبے ضائع کرنے کا دکھ دیا، مجھے ایسا زخم دیا جو اب کبھی نہیں بھر سکتا۔ رومی کا گلا روند گیا، اس کی آواز میں چیخ نہیں بلکہ ایک دل چیر دینے والی سسکیاں تھیں، اس کے ٹوٹے ہوئے اندر کی عکاسی کر رہی تھی۔ اس نے حذیفہ کی طرف ایک بار پھر دیکھا، جس کی آنکھوں سے بھی ندامت کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ تم کہتے ہو نا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ رومی کا لہجہ انتہائی دھیما، سرد اور ہولناک حد تک دردناک ہو چکا تھا۔ مگر سچ تو یہ ہے حذیفہ، جو محبت، جو خلوص، جتنا مان میں نے تم سے کیا، تم نے اس کا 1% بھی مجھے کبھی نہیں دیا۔ تم نے تو بس میرے جذبات کا مذاق اڑایا۔ یہ کہتی ہوئی رومی اندر سے بالکل ٹوٹ گئی۔ اس کے پیروں نے اس کا مزید ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اس کا سارا جسم کمزوری اور شدید صدمے سے کانپ اٹھا۔ وہ وہیں فرش پہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ اس کا سر بوچھل ہو چکا تھا۔ بغیر کسی مزید لفظ کے وہ بے اختیار اس کی طرف جھکی، حذیفہ کی گود میں سر رکھ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ حذیفہ نے ساکت اور بے دم ہو کر اسے اپنے قریب محسوس کیا۔ اس کے ہاتھ ہوا میں معلق رہے، پھر اس نے آہستہ سے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ رومی کے بکھرے بالوں پہ رکھ دیے۔ رومی کے یہ دردناک آنسو، سسکیاں دھیرے دھیرے مدھم پڑتی چلی گئیں، یہاں تک کہ اس کا روتے روتے تھکا ہوا وجود اسی حالت میں پرسکون ہو گیا۔ وہ گہری نیند کی وادی میں اتر گئی۔ رومی پرسکون نیند میں دیکھ کر حذیفہ کا دل اندر سے جل رہا تھا۔ اس کے ماتھے پہ موجود شکنے اور ہچکیوں کے بعد بھی ہونٹوں پہ رکا ہوا درد حذیفہ کے ضمیر کو مسلسل ڈنک رہا تھا۔ اس نے انتہائی احتیاط سے رومی کا سر اپنے زانوں سے ہٹایا، بستر پہ لٹایا اور اپنے قدموں کو سنبھالتا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کی آنکھوں میں اب ندامت نہیں بلکہ ایک خوفناک درندگی اور آگ تھی، سب کچھ چلا دینے کے لیے کافی تھی۔ وہ بغیر ایک لمحہ ضائع کیے اپنی گاڑی کی طرف لپکا، اس کا انجن سٹارٹ کیا اور ڈرائیو کرتے ہوئے سیدھا شہر کے اس پشمان گوشے کی طرف روانہ ہو گیا جہاں یشما کا فلیٹ واقع تھا۔ گاڑی کے ٹائروں کی سڑک پہ رگڑی کی آواز اس کے اندر کے غصے کی گواہی دے رہی تھی۔ فلیٹ کے دروازے پہ پہنچ کے اس نے گھنٹی بجانے کی زحمت تک گوارا نہ کی، بلکہ اپنے بھاری جوتے سے دروازے پہ زوردار لات ماری۔ دھڑا دھڑ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ یشما جو صوفے پہ بیٹھی چائے کی پیالی ہاتھ میں لیے بڑے پرسکون انداز میں مسکرا رہی تھی، حذیفہ کو یوں طوفان کی طرح اندر آتے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے دنگ رہ گئی۔ اس کے ہاتھ سے پیالی گرتے گرتے بچی۔ حذیفہ نے آگے بڑھ کے یشما کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھٹکے سے دور فرش پہ دے مارا، جو کھنچی آواز کے ساتھ ٹوٹ کے بکھر گیا۔ اس نے یشما کو بازو سے پکڑ کے اپنی طرف کھینچا۔
اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا، شقیں پھولی ہوئی تھی، اس کی دھاڑ سے پورا فلیٹ گونج اٹھا۔ بتاؤ مجھے، میری فیملی کو، میری رومی کو اس گھٹیا ڈرامے اور تماشے میں کیوں پھنسایا تم نے؟ حذیفہ کا چہرہ یشما کے بالکل قریب تھا، اس کی آواز میں ہولناک غصہ اور نفرت تھی۔ تم چاہتی کیا ہو آخر؟ کس بات کا بدلہ لے رہی ہو تم مجھ سے؟ یشما نے حذیفہ کی اتنے شدید غصے اس کی گرفت کے باوجود ذرا خوف محسوس نہیں کیا، بلکہ اس کے ہونٹوں پہ ایک تلخ اور طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ بے باکی سے اپنے بازو حذیفہ کی مضبوط گرفت سے چھڑا لیے، اپنے کپڑے درست کرتے ہوئے صوفے پہ پیچھے کی طرف ٹیک لگا کے بیٹھ گئی۔ تمہیں اتنی آگ میں چلنے کی کیا ضرورت ہے حذیفہ؟ یشما نے سحر میں بجھے لہجے میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا۔ سچائی سے کیوں بھاگ رہے ہو تم؟ نکاح تو تم مجھ سے کیا تھا نا؟ حذیفہ غصے سے کانپ اٹھا، اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ ہو چکی تھی اور اس نے اپنی مٹھیاں اس قدر زور سے بھینچ رکھی تھیں کہ اس کی پوریں سفید پڑ چکی تھیں۔ اس نے یشما کی طرف انگلی اٹھائی اور پوری قوت سے دھاڑتے ہوئے للکارا۔ نکاح؟ ہاں، مجھ سے زبردستی بلیک میلنگ اور تمہاری مجبوری کے جال میں پھنسا کے وہ گھٹیا نکاح کروا گیا تھا۔ تم نے مجھ پہ دباؤ ڈال کے وہ قدم اٹھوایا تھا، مگر اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ تم میرے نام کا غلط استعمال کرو گی۔ حذیفہ نے صوفے پہ بیٹھی اس معصوم بچے کی طرف حقارت سے اشارہ کیا۔ اس کے لہجے کی تلخی اور نفرت عروج پہ تھی۔ اور رہی بات اس بچے کی تو جھوٹ بولنا بند کرو، اچھی طرح جانتی ہو تم یہ میٹھا نہیں تمہاری اس اصلی دوست کا ہے جس کے ساتھ تم کھیل کھیلتی رہی ہو۔ اپنے اس گھٹیا ڈرامے کا ملبہ مجھ پہ اور میری فیملی پہ ڈالنا بند کرو، ورنہ میں بھول جاؤں گا میرا تم سے کوئی پرانا تعلق بھی تھا۔ یشما کے چہرے کا رنگ حذیفہ کی اس انکشاف پہ پل بھر کے لیے زرد پڑ گیا، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھالا اور اپنی ڈھٹائی برقرار رکھتے ہوئے تیز آواز میں چیخ کے بولی، جھوٹ، سر جھوٹ بول رہے ہو تم اپنی ذمہ داری سے بھاگنے کے لیے یہ سب مکاریاں کر رہے ہو۔ تم نے میری عزت خراب کی اور یہ صرف تمہارا ہے۔ حذیفہ نے اس کے جھوٹ پہ ایک سرد اور حقارت آمیز قہقہ لگایا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصے کے بجائے ایک اٹل فیصلہ چمک رہا تھا۔ اس نے اپنا جیب سے فون نکالا اور یشما کے بالکل قریب آ کے للکارا، وہ کرنے سے اب کچھ نہیں ہوگا یشما۔ حذیفہ کے لہجے کی سختی نے فلیٹ کے ماحول کو زیادہ بوجھل کر دیا۔ بہت ہو گیا تمہارا یہ ڈرامہ، اب زیادہ چالاکیاں دکھانے کی ضرورت نہیں۔ اٹھو میرے ساتھ، ابھی اسی وقت شہر کے سب سے بڑے ہسپتال چلتے ہیں، اس بچے کا DNA ٹیسٹ کرواتے ہیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ عدالت کے سامنے یا اس رپورٹ کے ذریعے خود ہی آ جائے گا۔ اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، اس کے لب کا کانپ اٹھے، اس نے ہٹ دھرمی اور ایک ہی لمحے میں ہوا ہو گئی۔ ہسپتال کے سفید کوریڈور میں چند گھنٹے بعد کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ڈاکٹر اپنے ہاتھ میں رپورٹ کی فائل لیے کیبن سے باہر نکل آئے۔ حذیفہ ایک پتھر کے بت کی طرح دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ رپورٹ دیکھتے ہی تمام حقیقت دودھ کی طرح صاف ہو چکی تھی۔ حذیفہ نے رپورٹ اٹھائی اور سیدھا اس کے کمرے میں داخل ہوا جہاں یشما گھبرائی ہوئی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے وہ کاغذی دستاویزات یشما کے منہ پہ دے مارے۔ اس کے لہجے میں کوئی غصہ نہیں بلکہ عبرتناک اور ٹھنڈی نفرت تھی۔ یہ دیکھ لو اپنی مکروہ سچائی کا انجام، حذیفہ نے حقارت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ابھی تمہاری زبان سے جھوٹ نکلے گا۔ سنو یشما، میں نے اس وقت تمہاری زندگی صرف اسی لیے بچائی تھی اور اپنی مجبوری میں تمہارا ساتھ دیا تاکہ تم ڈپریشن میں آ کے خودکشی جیسا گناہ نہ کر بیٹھو، کیونکہ تمہاری جان کا خطرہ تھا۔ مگر اس رات جس عزت کا تم روندا جانا کہتی ہو، وہ بھی تمہاری اصلی بوائے فرینڈ نے ہی خراب کی تھی۔ حذیفہ کے منہ سے یہ سچائی سن کے یشما کا وجود اندر سے لرز اٹھا۔ اس کے پاس بولنے کے لیے ایک لفظ بھی نہیں بچا تھا۔ اس کا سارا فریب اسی لمحے گلے کا پھندا بن چکا تھا۔ کمرے کی فضا میں سچی حقیقت کا سکتہ طاری تھا۔ رپورٹ کے انکشاف اور حذیفہ کے آخری لفظ نے یشما کے چہرے کا سارا غرور اور ڈھٹائی ایک لمحے میں مٹی میں ملا دی۔ اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، وہ صوفے سے پھسل کے زمین پہ آ بیٹھی۔ اس کا پورا وجود شدید ہچکیوں سے کانپ اٹھا۔ اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اب اس قدر شکست اور ندامت کی گواہی دے رہے تھے۔ یشما نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ لیے، اس کی آواز روند گئی، وہ پھوٹ پھوٹ کے روتی التجا کرنے لگی۔ مجھے معاف کر دو حذیفہ، میں اپنی زندگی بچانے کے چکر میں خود غرضی کی انتہا پہ تھی۔ میں نے جھوٹ بولا، سہارا لیا، کیونکہ میں دنیا کے سامنے رسوا ہونے سے ڈر گئی تھی۔ مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی، خدایا مجھے معاف کر دو۔ حذیفہ نے اس کی طرف حقارت آمیز سرد نگاہ ڈالی، بغیر ایک لفظ بولے اس مکروہ فریب کے اندھیرے میں ہمیشہ کے لیے باہر نکل آیا۔
کچھ ماہ بیت چکے تھے۔ وقت کے مرہم نے زخموں کو بھرنے کی کوشش تو کی، مگر رومی کے دل پہ لگے داغ اتنے گہرے تھے کہ وقت بھی انہیں مکمل طور پہ مٹا نہیں سکا۔ آج حذیفہ ایک بار پھر تمام حقیقتوں سمیت اپنے ضمیر کا بوجھ اٹھائے اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا، تاکہ رومی کا کھویا ہوا اعتماد واپس پانے کی غرض سے۔ اس کے گھر کے چند قریبی رشتے دار موجود تھے۔ جب حذیفہ اندر داخل ہوا، اس کے چہرے پہ تھکن اور گہرے پچھتاوے کے آثار نمایاں تھے۔ رومی نے صوفے پہ بیٹھے ہوئے سرد اور بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس کے دل میں ابھی بھی وہ تمام تلخیاں زندہ تھی۔ اس کا دل حذیفہ کی طرف سے بالکل صاف نہیں تھا۔ وہ اس پہ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو حذیفہ؟ رومی کی آواز میں وہ پرانی اپنائیت غائب تھی، بلکہ ایک دیوار حائل تھی۔ اب کون سا نیا ڈرامہ لے کے آئے ہو حذیفہ؟ حذیفہ نے سب کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ اس کی آنکھیں نم تھیں، اس کے لہجے میں ایک سچی پشیمانی گونج رہی تھی۔ ڈرامہ نہیں رومی، آج میں کوئی صفائی دینے نہیں، بلکہ سچائی تمہارے قدموں میں رکھنے آیا ہوں۔ اس نے اپنی جیب سے کاغذات کا فولڈر نکالا، جس میں یشما کے فلیٹ کا اعتراف، ہسپتال کا ڈی این اے اور وہ سیاہ فریب کا تمام کٹا چٹھا موجود تھا، اور سب کے سامنے میز پہ رکھا۔ یہ دیکھ لو سب، اور تم بھی۔ رومی اور حذیفہ کی آواز پھر گئی۔ وہ نکاح، وہ بچہ، وہ سب کچھ ایک جھوٹ اور بلیک میلنگ تھی جو یشما نے مجھ پہ مسلط کی۔ میں اس عورت سے کوئی جائز یا خلوص کا رشتہ نہیں، وہ صرف ایک مجبوری اور فریب کا جال تھا جو پوری طرح بے نقاب ہو چکا ہے۔ میں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا، مجھ سے گناہ صرف اتنا ہوا میں نے وقت پہ تم سے سچ شیئر نہیں کیا۔ حال میں موجود تمام لوگ دستاویزات دیکھ کے دنگ رہ گئے۔ ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا، مگر رومی کے دل میں جمی برف ابھی بھی نہیں پگھلی۔ اس نے کاغذات پہ طنزیہ اور بے یقین نگاہ ڈالی، کیونکہ اس کے اندر کا اعتماد ایک بار پھر ٹوٹ جانے کے بعد اتنی آسانی سے جڑنے والا نہیں تھا۔ دستاویزات میں درج ایک ایک لفظ اور رپورٹ کی سچائی رومی پہ اشکار ہو چکی تھی تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا چہرہ ندامت اور شرمندگی سے سرخ ہو گیا۔ وہ جو اتنے مہینوں سے حذیفہ کو مجرم سمجھ کے نفرت کے تیر برسا رہی تھی، اسے یوں لگا جیسے اس کے اپنے ہی ہاتھوں اس نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار لی ہو۔ اس کی آنکھیں حیرت اور شدید شرمندگی سے پھیل گئیں۔ اس کا گلا روند گیا۔ وہ حال میں موجود سب کے سامنے نظریں جھکا کے کھڑی ہو گئی۔ اسے ایک لفظ بھی ادا نہیں ہو رہا تھا۔ رومی کی اس ٹوٹی ہوئی حالت اور چہرے پہ چھائی ندامت کو دیکھ کے حذیفہ کا دل پسیج گیا۔ وہ اپنے قدموں کو سنبھالتا ہوا آگے بڑھا، رومی کے بالکل قریب آ کے رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں محبت، تڑپ اور گہرا خلوص رقص کر رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ رومی کی طرف بڑھائے اور پورے یقین کے ساتھ بولا، نظر مت چھکا رومی، تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی کرتا، سب سمجھتا۔ اور سچ تو یہ ہے رومی، میں تم سے تب بھی محبت کرتا تھا جب تم مجھ سے ناراض تھی، آج بھی کرتا ہوں، مرتے دم تک کرتا رہوں گا، تم سے ہی کروں گا رومی۔ اس نے بھیگی ہوئی آنکھیں سے اپنا سر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پہ پرانی اکڑ یا خوف نہیں بلکہ کھلی کتاب کی طرح سچائی لکھی تھی۔ حذیفہ نے گہرا سانس لیا، اپنے دل کی تمام تہیں کھول کے رکھ دیں جس نے برسوں سے ایک راز بنا کے رکھی ہوئی تھی۔ اس کی آواز میں دھیما درد اور شدت گونج رہی تھی۔ تم جانتے ہو رومی، تم صرف 15 سال کی تھی جب تمہیں میرے نکاح میں دیا گیا تھا، تبھی سے میرا دل تم پہ آ چکا تھا، مگر اس کم عمر رشتے اور اپنے جذبات سے ڈر گیا۔ تم چھوٹی تھی اور میرے دل میں اتنی گہری چاہت کیوں جاگ رہی تھی؟ جب بھی تمہیں اپنے سامنے دیکھتا تو کچھ عجیب سا محسوس کرتا، یہ سوچ کر کہ تم ابھی چھوٹی ہو۔ اسی کشمکش میں، اسی خوف میں خود کو سنبھال نہیں پایا اور اس فریب کے مکرو جال میں پھنس گیا۔ حذیفہ کے منہ سے نکلا ایک ایک لفظ رومی کے دل پہ مرہم کا کام کر رہا تھا۔ وہ تمام برسوں کی غلط فہمیاں، کسک، وہ دکھ، وہ انتظار جو اس نے اکیلے کاٹا، سب اس کے ایک اعتراف کے آگے دھندلا کے رہ گیا۔ رومی کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو غم کے نہیں بلکہ ایک طویل اذیت کے بعد ملنے والے سکون کے تھے۔ اس نے اپنے تمام شکوے، تمام گلے اور دل کے سیارے سارے ختم کر ڈالے، حذیفہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے کھول دیے۔ اس نے آگے بڑھ کے اپنی تمام تر لرزش اور محبت کے ساتھ حذیفہ کو معاف کر دیا۔ اس کی زندگی کا وہ سیاہ باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ رات کے سحر انگیز اور پرسکون سائے اب چاروں طرف ایک نئی اور خوبصورت محبت کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ حذیفہ اور رومی اپنے کمرے میں ایک دوسرے کے قریب تھے، جیسے بچھڑی ہوئی روحیں صدیوں بعد یکجا ہو گئی ہوں۔ چاند کی دھیمی روشنی کھڑکی سے اندر آ کے ان کے چہروں کو چھو رہی تھی۔ ان کے ہونٹوں پہ سجی وہ طمانینت اور مسکراہٹ اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ اب ان کا ہر آنے والا کل صرف اور صرف محبت اور یقین کی روشنی کا امین ہے۔